सूरत अल-बकरा के अल्फाज मानी की वजाहत आयत नंबर 44 से 48 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पहली आयत को देखते हैं। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम। आ जो है हर्फ इस्तिफ़हाम है, इंटरोगेटिव लेटर, सवालिया हर्फ, सवालिया फ़िक्रा। और इसके अलावा भी हरूफ इस्तिफ़हाम हैं, इंटरोगेटिव लेटर्स हैं, जिनकी डिटेल पीछे मैं दे चुकी हूँ, लेकिन अगेन हम रिवाइज़ कर लेते हैं ज़रा क्विकली, क्योंकि ये कुरान करीम में बार बार आएंगे। मन, कौन, यानी किसी शख्स के लिए, किसी पर्सन के लिए ये सवाल किया जाए कि वो कौन है, तो फिर क्या आएगा? मन। फिर इसी तरह माज़ा, क्या, लिमाज़ा, क्यों। जब लाम पहले आ गया माज़ा से, तो फिर आप क्यों के मानों में इसको ले लें। लिमाज़ा, क्यों। मा, क्या। कैफ़ा, कैसे, हाउ, जैसे कहते हैं ना कैफ़ा हालुक, क्या हाल है, ठीक है, ये उस माने में भी आएगा और कैसे के मानों में भी आएगा। फिर इसी तरह आ, यानी हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आ, क्या, जैसे आता है अरा आईता, क्या तूने देखा। अलम तरा कैफ़ा फ़अला, आ जब पहले आ रहा है अलम, आलम, तो आ क्या है, थोड़ा सा इसको मैं ज़रा खींच रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो आ क्या है? क्या, ठीक है, क्या तूने देखा। हल, ये भी सवालिया फ़िक्रा है, क्या के मानों में बात आ रही है, लेकिन ये डिड यू, जैसे कहा जाता है ना, डिड यू ईट, क्या तुमने खाया। तो हल अकलता, या हल सल्लैता, क्या तूने नमाज पढ़ ली। फिर है आईना, कहाँ, वेयर, इसको इसी तरह याद रखें। कम, हाउ मच, कितना, और एक कम खबरिया भी होता है, जिसमें कोई खबर दे रहा होता है, बता रहा होता है, कि जैसे कोई कहे कि मैंने कितना ही माल खर्च कर दिया है, हलाक कर दिया है, ठीक है। तो ये दो मानों में है, और थोड़ा सा इसका फ़र्क है ग्रामर के रूल से कि ये यहाँ पर कम खबरिया के मानों में आ रहा है, ख़बर देने के मानों में, या फिर हाउ मच के मानों में। आगे है मता, कब, व्हेन। तो ये रहे हरूफ इस्तिफ़हाम, सवालिया फ़िक्रात या सवालिया हरूफ, और ये कुरान करीम में बार बार आएंगे, तो इनको यहीं से इंशाअल्लाह समझ लीजिए। आ, तअमुरूना, तअमुरूना फ़िल मुदारा है, और अमर की बात, और ये कहा यह जा रहा है कि तुम हुक्म देते हो। अमरा का मतलब है हुक्म देना। जैसे हम पढ़ते हैं ना फ़ेल अमर, यानी फ़ेल अमर में क्या होता है कि हुक्म दिया जाता है। तो अमर का मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया हुक्म करना, और एक काम भी, आप इसको सिंपल अल्फाज में लें, यानी ये भी मीनिंग है। कोई जैसे हम कहते हैं ये अमर, ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अतअमुरून अन्नास, अतअमुरूना फ़ेल मुदारा है और जमा का सीगा है, ज़्यादा सारे लोगों को कहा जा रहा है कि क्या, आ क्या, तअमुरूना तुम सब हुक्म देते हो, नास लोगों को, बिल बिर्री, बा क्या है, प्रपोजिशन, हरफे जारा, बिर नेकी का, और इसके रूट वर्ड्स हैं बा रा, और इसके लुग़वी मानों में बात है वसी पैमाने पर नेकी करना, यानी इंसान की पर्सनैलिटी का नेकी की तरफ रुझान होना, नेकी का शौक़ रखना, नेक ख्यालात रखना, यानी ना सिर्फ राइचियस डीड्स रखना, बल्कि राइचियस स्टेट ऑफ माइंड एंड हार्ट, ये दोनों चीज़ें, यानी इंसान की शख्सियत का हर दम नेकी की तरफ ही उसका रुझान होना। और इसी से वर्ड अबरार आता है, बिर से ना, ठीक है। बिर क्या है? नेकी, और फिर इसी से वर्ड आ रहा है अबरार, यानी नेक लोग, नेकियां करने वाले। ये ज़रा आपकी याद दहानी के लिए मैंने इसको बता दिया। तो जहन में रखिए कि बिर क्या है? नेकी। आगे भी कुरान करीम में ये आएगा वर्ड। वाह और तनसाउना, ये भी फ़ेल मुदारा है। ता हटा दीजिए, वाह और नून हटा दीजिए, तो पीछे आपके पास वर्ड बचते हैं नून, सीन और या है तो नहीं, लेकिन ये इसके जो मस्तर है इसका ये यही है। और नसियान का जो वर्ड है वो भी इसी से ही आ रहा है। और नसियान का मतलब क्या होता है? फॉरगेटफुलनेस, यानी बहुत ज़्यादा भूलना, और अ लॉट ऑफ नेग्लिजेंस, यानी कसीरतुल गफला, भूल जाना, गफलत हो जाना, ये सारे वर्ड्स इसमें आएंगे, ठीक है जी। तो तनसाउना, तुम भूलते हो अपने नफ्सों को, आंफुस प्लस कुम, ठीक है, दो चीज़ें होगी। और ये बात किसको कही जा रही है? यानी ये यहूद को कही जा रही है, और इसके बारे में हदीथ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا کہ آپ جب معراج کے واقعہ پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی کینچی سے ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو نیک کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو اس کا حکم کرتے تھے۔ اور یہی بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بھی تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود تم اپنے نفسوں کو بھول رہے ہو، خود تم نیکی نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں۔ لیکن ایک چیز کو یاد رکھیے کہ کچھ علماء کا کہنا ہے، یعنی ایک پوائنٹ ہے اس پر کہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پکڑ نیکی نہ کرنے پر ہے، یعنی خود وہ نیکی نہیں کر رہے اس لیے ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن نیکی کی نصیحت کرنے پر پکڑ نہیں آ رہی، یہ نہیں کہ تم اب نصیحت بھی نہ کرو، یعنی ٹھیک ہے وہ اس پر کریں، اس پر پکڑ نہیں آ رہی، لیکن پکڑ کس بات پر آ رہی کہ خود بھی تو وہ کام کرو۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ وا اور انتم، تم سب ضمیر ہے، تتلون الکتاب، تتلون یعنی تلاوہ کرنا، تا لام واو یہ ہیں اس کے روٹ ورڈز، اور اس کے لغوی معنوں میں بات ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا معنی پڑھنا، یعنی قرآن کریم کو بلند آواز میں، یہ یاد رکھیے کہ خالی پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کی آیات کو بلند آواز میں، یعنی ایسا کہ جو سنائی دے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت زیادہ بلند نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ کی یہ نا دل کے اندر ہی آپ پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو زبان اور ہونٹوں سے جو اس کا حق ہے اس طریقے سے ادا کیا جائے، لفظ کو بولا جائے۔ یہی ڈکشنری میں اس کے میننگ بھی آ رہے ہیں کہ مرتفع صوت اونچی آواز، مرتفع صوت یعنی اونچی آواز، اس سے اب مطلب سمجھیے گا یہ نہیں کہ آپ بلند آواز سے شروع ہو رہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ جو آواز ہے وہ آپ کے اندر ہی گھٹی نہ رہے، آپ دل ہی میں نہ پڑھیں، کیونکہ تجوید کی بکس ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسی قرأت یعنی ایسا پڑھنا جو کہ صرف آپ نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور دل میں پڑھ رہی ہیں تو وہ قرأت نہیں کہلائے گی، وہ اطلاع کہلائے گی، ٹھیک ہے، وہ قرأت نہیں کہلائے گی، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں، جب تک کہ آپ اپنے منہ کو حرکت نہ دیں، یعنی اپنے منہ سے الفاظ نہ ادا کریں، لپس اور زبان دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، جب تک آپ بولیں گی نہیں تب تک کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اذکار باقی، نماز بھی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے، ایک اور جگہ پہ بھی میں نے بتائی ہے اسی طرح ورڈ میننگ کرتے ہوئے، تو نماز میں بھی جب تک آپ زبان، یہ نہیں کہ اونچا بڑھنا ہے نماز میں، لیکن آپ کے لپس اور آپ آہستہ آہستہ سے لپس اور زبان حرکت کرتے رہیں، لفظوں کو ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے، بہت آہستگی سے، دل میں نہیں خالی پڑھنی، وہ پھر اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اذکار بھی، اسی طرح قرآن کریم بھی، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے آگے کلیئر کر دی، امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوں گی، تو خود بھی سمجھیے اور آگے بھی اس میسج کو پہنچائیے کہ اس پر پھر اجر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان سے تو وہ چیز وہ ادا ہی نہیں کر رہا، زبان تو ہل ہی نہیں رہی، نہ لپس ہل رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم جیسے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں کسی بک کا، ہم کوئی عام بک ریڈ کرتے ہیں نا، تو ہم اس پہ کوئی ضرور ہم نہیں ہلا رہے ہوتے، اپنی زبان نہیں ہلاتے، نہ ہی اپنے لپس کو، تو ہم دل میں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بکس عام بکس میں تو ٹھیک ہے، یو کین ڈو اٹ، لیکن جب اللہ کی کتاب اور نماز اور اذکار آپ نے پڑھنے ہیں تو یہ طریقہ کار نہیں چلے گا، ورنہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اس پر اسے کوئی اجر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے اور سمجھ لیجئے۔ آپ کو میننگ بھی میں نے بتا دی کہ ڈکشنری میں میننگ بھی یہی آ رہے ہیں کہ تلاؤ میں کیا آ رہا ہے، ایک تو ہے نا پیچھے آنا، فالو کرنا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا شرعی اصطلاح میں یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم کی آیات کا مرتفع صوت یعنی اونچی تھوڑی بلند آواز میں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ الکتاب کتبہ سے آ رہا ہے لکھنا، اور کتاب لکھی ہوئی چیز۔ افلا تعقلون، پھر وہی حرف استفہام، کیا، پس، لا نہیں، تعقلون کیا تم نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، عین قاف لام، عقلا سے آ رہا ہے یہ ورڈ۔ اس کے لغوی معنوں میں بات ہے روکنا اور منع کرنا، اور اس کے معنوں میں یہ بھی بات آئے گی کہ سمجھ بوجھ والا ہونا، غلطی کا احساس کرنے کے قابل ہونا، گویا عقل کا کام یہ ہے کہ وہ انسان اپنے نفع نقصان کا اختیار کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اور استعینوا، اب میں نے زیر دے کے اس کو شروع کیا ہے جسٹ ریڈنگ کے لیے، ویسے تو آپ وستعینوا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ذرا یہ بات سمجھیے گا، وستعینوا، اور استعینوا یعنی یہاں پر یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم
مدد حاصل کرو. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ، عین، الف، نون، آن. اور اس کے معنی میں بات ہے ٹو ہیلپ، ٹو ایڈ یعنی مدد کرنا. اور جب اس تعان کی بات آئے گی یعنی سین استفعلہ کا باب آتا ہے تو اس میں ہے مدد مانگنا. پھر ٹھیک ہے، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے مدد مانگو، حاصل کرو. یعنی جو اس کے روٹ ورڈز ہیں جب دوسرے باب میں جاتے ہیں، جیسے استفعلہ باب ہیں گرامر کے حساب سے، تو استفعلہ میں جیسے ہم کہتے ہیں نا استعمال، ہم یہ اردو میں بھی کہتے ہیں استعمال کرو، تو یہ وہی استفعلہ کا باب ہے جس میں ہے کسی چیز کی طلب ہونا، کسی چیز کا لینا، طلب رکھنا. یہ اس کی صفات میں بات آتی ہے. ٹھیک ہے جی. وَاسْتَعِینُوا، تم سب کے سب مدد حاصل کرو کس سے؟ بالصبر. با کیا ہے؟ پریپوزیشن. صبر یعنی پیشنس رکھو، صبر سے. وا اور الصلاۃ، نماز سے. صلاح کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ صاد، لام، یا. اور اس کی ڈیٹیل سورۃ البقرہ کی پہلی ویڈیو میں ہو چکی ہے، یہاں پر ہم پھر دیکھ لیتے ہیں. صاد، لام، یا اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کے ایک سے زائد معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اقدام الی الشیء یعنی کسی چیز کی طرف بڑھنا، متوجہ ہونا. یعنی گویا نماز کیا ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام. پھر اسی طرح یہی لفظ دعا کے مفہوم میں بھی آتا ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہی لفظ عنایت و شفقت اور رحمت کے مفہوم میں بھی آتا ہے. یعنی جب صلاح کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد اللہ کی رحمت کا نازل ہونا انسانوں پر. اور اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43 میں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے لیے هو الذی یصلی علیکم. یہ مومنوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہی ہے جو تم پر رحمت و شفقت بھیجتا ہے. وَمَلَائِکَتُهُ، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ دعا کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی وہ بھی تمہارے لیے رحمت اور شفقت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے. دعا کے مفہوم میں بھی ہم نے بات پڑھ لی نا. تو اور فرشتوں کی دعا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں مومنین کے لیے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، جیسے سورہ غافر میں بات آتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رحمت بھیجتے ہیں. هو الذی یصلی، یصلی یہ اسی سے ہی آ رہا ہے، صلاح سے، وہی روٹ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. تو یصلی یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نازل ہونا، اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں. تو یہ مومنین کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اس سے بڑی نعمت کیا کہ اللہ ان پر رحمت بھیج رہا ہے. یصلی اور فرشتے دعا کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 56 میں کیا بات آتی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو یہاں پر ورڈ آیا ہے یصلون، صلاح سے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ صلاح کی نسبت اگر تو اللہ کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نازل ہونا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا هو الذی یصلی علیکم. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو یعنی انسان کی طرف تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رحمت کی دعا کرتا ہے. اب اسی طرح ان روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں. الصلاح کا ورڈ، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، اسی طرح اصلی میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یعنی اس طریقے سے اس کی گردان چلتی ہے. تو جی امید ہے کہ آپ کو اس کے روٹ ورڈز اور اس کے میننگ واضح ہوں گے صلاح کے. بار بار آنا ہے اسی لیے آپ اس کو یہیں سے سمجھیے. اور جب آپ سورۃ الاحزاب کی آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اور اس کی جو سمجھ ہے کلیئر ہو جائے گی. آگے ہے جی وا اور انہا، انا بے شک، ویرلی تاکید کے لیے ہے، ہا نماز کی طرف اشارہ ہے، ہا ضمیر ہے. ٹھیک ہے. مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور نماز کیا ہے؟ مؤنث سمائی. تو اب کیا ہے؟ انہا بے شک، ہا یعنی یہ وہ نماز جو ہے، لا کبیراتن، لا یقیناً، کبیراتن کبیر کبرا سے بڑی ہونا. ٹھیک ہے. بھاری ہونا، بڑی ہونا اور بوڑھا ہونا. کبرا اس کے روٹ ورڈز میں یہ ساری چیزیں آئیں گے. کبائر کہتے ہیں بوڑھے اور سینئر افراد جو ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ کے، کسی بھی آپ فرم کے کہہ لیں یا کسی ادارے کے جو سینئر افراد ہوں، جو مطلب تو ان کو بھی کبائر میں لیا جاتا ہے. کبائر کا لفظ یوز ہوتا ہے. اور بوڑھوں کے لیے بھی کبائر کا لفظ. ٹھیک ہے. اور اکبر
بیزی سے ہی آ رہا ہے، سب سے بڑا، ٹھیک ہے. اب کبیرہ یعنی بھاری ہے، بڑی ہے، الا مگر، ایکسیپٹ، علی پریپوزیشن پر، الخاشعین خشع رکھنے والے، خاشین عین خشع سے آ رہا ہے، عاجزی، ہمبلنس، یعنی کہ نماز میں ایسی عاجزی، اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ ایسی عاجزی دکھانا جو کہ آپ کے جسمانی اعضاء سے بھی ظاہر ہو. خشع، خشوع اسی سے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں میں خشوع اختیار کرو. پھر آگے بات ہے الذین، الذین وہ لوگ، الذین اس میں موصولہ ہے، اور اس میں موصولہ کیا ہے کہ جو دو فقرات کو آپس میں اس طرح جوڑتا ہے کہ اس کے آنے سے پھر معنی واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لنکنگ ورڈ کر لیں، کنیکٹیو ورڈ کر لیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اسمائے موصولہ ہیں، جیسے الذی آپ کئی جگہوں پر پڑھیں گی، الذی مذکر کے لیے، ایک مذکر کے لیے پڑھتے ہیں نا، هو الذی وہی تو ہے جو پیدا کرنے والا زمین و آسمان کا، خلق السماواتی والا، ٹھیک ہے. تو الذی کئی جگہوں پر آپ پڑھیں گی مذکر کے لیے سنگولر میسکولن، ٹھیک ہے، الذی وہ. پھر اسی طرح اللاتی، دو نقطوں والی تا اگر آ گئی اللاتی تو ایک مؤنث کے لیے، سنگولر فیمینن کے لیے، صحیح ہے. پھر اسی طرح اللہ تانی، اللہ ذانی یعنی دو لوگوں کے لیے. تو بہرحال الذین، الذی اور اللاتی یہ بار بار آئیں گے، تو ان کو آپ یہیں سے سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں، یظنون وہ گمان رکھتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز ہیں ظا، نون، نون، اور اس کے معنوں میں بات آتی ہے گمان کرنا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سپوز ٹو، گیس کرنا کسی چیز کا، تھنک کرنا. لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ ذہن کا کسی چیز کے بارے میں احساس، ادراک ہو جانا، ریئلائز ہو جانا، لیکن ایسا گمان کہ جس کے ساتھ ساتھ یقین بھی پایا جائے، ٹھیک ہے، وقد یکون بالیقین. اور اسی طرح قرآن کریم میں حسن ظن اور سوء ظن یعنی برا گمان، اللہ کے ساتھ آپ کی جو تھنکنگ ہے، جو آپ گمان رکھیں وہ برا رکھنا، تو اس پر بھی پکڑ ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک اضافی میں نے بات کی. تو آپ دیکھیں جیسے یہاں پر بات آ رہی ہے الذین یظنون انہم، یعنی وہ ان کو خالی گمان ہی نہیں ہے، ان کو یقین ہے، تو وہ پھر نمازیں پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے. بات یہاں پر یہ ہے. پھر اسی طرح سورۃ القیامہ میں بات آتی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ اب بس جدائی ہے، یعنی اب موت آنے والی ہے. یہاں پر خالی گماں کی بات نہیں آئے گی سورۃ القیامہ میں، ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو آپ یوں لے سکتی ہیں کہ گماں کے معنوں میں بھی، لیکن ایسا گماں کہ جس میں پھر یقین ہو، ٹھیک ہے. الذین جو کہ ڈکشنری سے معنی آ رہے ہیں. اگلا ورڈ ہے انہم، انا بے شک، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، تھرڈ پرسن پروناؤن ہے. انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں لام، قاف، یا، لقیہ، اور اس کے ایک سے زائد معنی ہیں. لقیہ یہ جو روٹ ورڈز ہیں، ایک تو ہے ملاقات کرنا، ملنا کسی سے، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں بھی یہ بات پڑھی تھی. یعنی یوں کہہ لیں کہ سورۃ البقرہ کی جو تیسری ویڈیو ہے اس میں آپ کو یہ بات ملے گی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ٹھیک ہے. وہاں پہ لقو کا ورڈ آ رہا ہے، یہی یہاں پر بھی یہی چیز آ رہی ہے. ملاقو یعنی وہ ملنے والے ہیں، میم پہلے آگے جیسے معلم پڑھانے والا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے ایک تو معنی ہو گئی ملنا، اور ایک معنی ہوتے ہیں ڈالنا. جیسے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں آپ کو بات ملتی ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے، اور وہاں پر جادوگروں سے آپ کہتے ہیں کہ تم ڈالو، تم نے کیا ڈالنا ہے، یعنی تم اپنا کرتب دکھاؤ. جیسے کہا جاتا ہے کہ القوا ما انتم ملقون، یعنی ڈالو تم کیا ڈالنا چاہتے ہو، تو وہ اپنی چھڑیاں ڈال دیتے ہیں جو کہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی سانپ بن جاتے ہیں. پھر ساتھ ہی ورڈ آتا ہے فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ، کہیں پہ القا عصاہ اس طرح کر کے ورڈ آتا ہے. تو القا یعنی ڈالنا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ملنا اور ڈالنا دونوں معنی یاد رکھیے، کیونکہ جب انشاءاللہ آپ جب کبھی بھی پڑھتی ہیں سورہ طٰہٰ پڑھتی ہیں، سورہ شعراء پڑھتی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے اچھا یہ تو وہی روٹ ورڈز ہیں لیکن میننگ اب اس کے یہاں پر یہ ہیں.
ٹھیک ہے جی، ملاقات کرنے والے ہو، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور انہم پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے، بے شک وہ الیہ اسی کی طرف، الا پلس ہی، الا پریپوزیشن ہے، طرف ہی یعنی رب کی طرف جاری ہے، یہ ضمیر ہے، الیہ راجعون، رجوع، رجع را جین عین رجع واپس لوٹنا، ٹھیک ہے واپس آنا، اسی کی طرف تم واپس لوٹنے والے ہو۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، بنی منادا یعنی جس کو پکارا جائے، اور بنی کیا ہے، ابن کی جمع، اب پڑھتے ہیں نا ہم عربی میں ابن عمر یعنی عمر کا بیٹا، ابن ایک بیٹے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طرح ابن کی جمع ہے بنون، سورۃ الکاف میں پڑھتے ہیں نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پچھلی ویڈیو میں بھی میں اس کی ڈیٹیل دے چکی ہوں، جسٹ اس کی یعنی پارٹ نمبر 10 میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بنی کیا ہے، یہ بنون کا ہی ایبریویشن ہے، تکسیر ہے، صحیح، یعنی بنون کیا ہے، جمع ہے ابن کی، بنون زیادہ سارے بیٹے، اور بنی اسی کی تکسیر ایبریویشن، ٹھیک ہے جی۔ یا بنی اسرائیل یعنی اے اسرائیل کے بچوں، اسرائیل اس کی بھی ڈیٹیل پیچھے ہو چکی ہے، اسی ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا پارٹ 10 میں۔ اذکروا یاد کرو، نعمتی اللہ تی میری نعمت، اللہ تی جو کہ، اب دیکھیں یہ مؤنث وہی ہے اسم موصولہ، ٹھیک ہے مؤنث کے لیے، اللہ تی جو کہ میں نے، انعمت میں نے تم پر انعام کی، علیکم تم پر، ٹھیک ہے انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، اور انی بے شک میں نے، ٹھیک ہے جو آخر میں یا آ رہی ہے، انی تو ہو گیا بے شک، ساتھ آپ چھوٹی یا کو انا پلس یا کر لیجئے، ٹھیک ہے انی بے شک میں نے، یا یہ متکلم ہے، فرسٹ پرسن کے لیے جو یوز ہو رہی ہے، ضمیر ہے، انی فضلتکم میں نے تمہیں پریفرنس دی، فضلتو پلس کم کر لیجئے، فضلتکم، فضلہ ہوتا ہے پریفر کرنا، ترجیح دینا، ٹھیک ہے جیسے ہم کہیں کہ میں چائے کو دودھ پر ترجیح دیتی ہوں، فضلتو شائے علی الحلیب، یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے تو یہ فضلہ یعنی اس نے پریفرنس دی، ترجیح دی۔ آگے ہے علی العالمین، علی پریپوزیشن پر، عالمین جہان والوں پر۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، واتقوا، وا اور اتقو اس کے روٹ ورڈز ہیں واو، قاف، یا، وقایا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے بچنا یا اپنے آپ کو بچانا، دور رہنا کسی چیز سے، ٹو سیف گارڈ اور پروٹیکٹ ون سیلف، اور شرعی اصطلاح میں اس کے معنی ہوں گے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، بچنا، یعنی اللہ کا خوف، اس کی محبت کے ساتھ رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، اور ایسا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، پرہیزگار، متقی، اور متقین زیادہ سارے لوگ، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، متقین یعنی اللہ کا خوف رکھنے والے، اگین وہی بات کے ساتھ محبت بھی ہو، اللہ کی ایسی عبادت ہو کہ اس ڈر بھی ہو اور اس میں محبت بھی ہو، تو یہ ہے تقویٰ کے معنی، اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، کئی جگہوں پر آپ یہ پڑھیں گے، اسی لیے اس کو یہیں سے سمجھیے، واو، قاف، یا، وقع یہاں سے آ رہا ہے، اتقو، متقی، متقین، تقویٰ، یہ سارے ورڈز ان روٹ ورڈز کے راؤنڈ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ان کو یہیں سے ہمیں سمجھنا ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے، واتقوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے، بچو، یومن اس دن سے، لا نہیں، حروف نافیہ میں سے ایک حرف ہے، اور حروف نافیہ کی ڈیٹیل پیچھے میں دے چکی ہوں، اگین یہاں پر پھر دیکھ لیتے ہیں، لا نہیں، اور اکثر یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، پھر اسی طرح لیسا ہرگز نہیں، لن وہ نہیں کرے گا یا کرے گی، پھر لم یعنی اس نے کیا ہی نہیں، شی اور ہی نیور ڈیڈ اٹ، لما ابھی تک نہیں کیا، ناٹ یٹ، پھر اسی طرح ما نہیں کیا، تھا یا ہوا تھا، تو یہ رہی ڈیٹیل حروف نافیہ کی، نیگیٹو لیٹرز کی، اور یہ بار بار آئیں گے، تو ان کو یہیں سے انشاءاللہ سمجھیے۔ پھر آگے بات ہے تجزی، جزا سے یعنی بدلہ، ریٹرن، جو کام بھی کسی نے کیا، اب جزا شر کے معنوں میں بھی ہو سکتی ہے اور اچھائی کے معنوں میں بھی، یعنی جب ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ جزائے خیر دے، تو یعنی ایسا بدلہ تجھے، ایسا ریٹرن دے جو کہ بہترین ہو، جزائے خیر،
اور جزا بری بھی ہو سکتی ہے، برے اعمال کی بری جزا، ٹھیک ہے. تجزی بدلہ نہ دے سکے گی، ریٹرن نہ دے سکے گی. اور اب کسی جگہ پر آپ کام نہ آنے کے معنوں میں بھی اس کو پڑھیں گے، لیکن میں نے آپ کو جو اس کے روٹ ورڈز ہیں اس کے حساب سے میننگ بتا دی ہے، ٹھیک ہے. نفسن جان، کوئی نفس، کوئی لیونگ تھنگ آپ کہہ لیں. ان نفسن، ان اباؤٹ نفسن، کسی دوسرے نفس کے، کوئی نفس کسی دوسری نفس کے کام نہیں آئے گی. شیئن، ذرا سی بھی، شیئن چیز آپ کہہ لیں، شیء اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شیئن کچھ بھی، ذرا سی بھی. وا اور لا نہیں، یقبلو قبول سے یہ ورڈ آ رہا ہے، قبلا، قاف بالا قبلا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا قبول، ایکسیپٹ کرنا. یقبلو ایکسیپٹ کیا جائے گا، فعل مجہول ہے پیسو وائز میں، پہلی جو پیش ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے. یقبلو ایکسیپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. من ہا، من پریپوزیشن ہے، سے، ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے. من ہا اس سے، شفاعتن کوئی بھی شفاعت یعنی سفارش کرنا، شفاعت کرنا، کسی کے حق میں کسی دوسرے کا بات کرنا. وا اور لا نہیں، یؤخذ لیا جائے گا. یؤخذ کا ورڈ آخذہ سے آ رہا ہے. آخذہ کا مطلب ہے لینا، پکڑنا، ٹھیک ہے نا. اب یؤخذ فعل مضارع ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئے گا، یعنی کبھی فعل ماضی کی صورت میں، کبھی فعل مضارع کی جو الفاظ ہیں وہ آ جائیں گے. تو اس کو بھی یہیں سے سمجھیے، آخذہ پکڑنا، آخذت اس عورت نے پکڑا، ٹھیک ہے. اسی طرح یؤخذ فعل مضارع میں پکڑا جائے گا، لیا جائے گا. من ہا، من پریپوزیشن ہا، اس سے، اس نفس سے. یعنی ترجمہ کیا آ رہا ہے آیت کا کہ اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس شخص کے حق میں جس کا حساب لیا جا رہا ہوگا کسی اور کی سفارش قبول ہوگی. یعنی کوئی چاہے گا بھی نا اس کا دوست، کوئی غم گسار، کوئی اس کا پیارا کہ اس کی سفارش کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا. کوئی شفاعت، سفارش قبول نہ ہوگی. اور نہ ہی اللہ فرما رہے ہیں کوئی ان سے بدل، عدل یعنی کوئی ان سے فدیہ، کوئی بدلہ، کوئی چیز اس دن کام نہ آئے گی. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، جیسے سورہ عبسہ میں اللہ نے فرما دی ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، اس دن بھاگے گا انسان اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، بیٹے سے، اس طرح کر کے ڈیٹیل آتی ہے، اپنے پیاروں سے بھاگے گا، کیونکہ کوئی اس دن کام نہ آئے گا. اور اللہ نے کہا کہ وہ اللہ فاصلہ ڈال دیں گے. یہ سورۃ الممتحنہ میں بات آتی ہے. اور اس تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے، دو طرح کی رائے ہیں، کہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان نہیں چاہے گا کہ اس کے پیارے اس کی اس کنڈیشن کو دیکھیں اگر تو وہ بری حالت میں ہے. پھر اسی طرح دوسری بات یہ بھی آتی ہے روایت میں کہ وہ اپنے پیاروں سے اس لیے بھی بھاگے گا کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس سے اس کے پیارے کوئی نیکی مانگ لے، یعنی وہ ان کو اپنی نیکی نہیں دینا چاہے گا. تبھی تو اللہ نے کہا ہے نفسی نفسی، یہ عالم ہوگا اس دن، اور جو ایسا سخت دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اور ہر کسی کو اپنی اپنی ہوگی، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا. یا رب تو ہمیں اس دن ان میں سے کرنا جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم، آمین یا رب. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ولا یؤخذ منہا عدل، عدل یعنی کوئی بھی جو بدلہ، جیسے کہتے ہیں نا عدل، اس کے برابر کی کوئی چیز، معاوضہ، کوئی فدیہ. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کافر اس دن چاہیں گے کہ وہ کچھ فدیہ دے کر اپنی جان بچا لیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا دینا چاہیں گے فدیہ کے طور پر تو ہرگز قبول نہ ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ کہیں گے کہ میں نے تم سے تو بڑی ہی چھوٹی چیز کی ڈیمانڈ کی تھی کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا. تو یہ ہے عدل، یعنی کوئی فدیہ، معاوضہ اور شفاعت، اور یہ ساری چیزیں آگے اس میں آگے ہے جی. ولا اور نہیں، ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب میسکولن، تھرڈ پرسن پروناؤن ہے. وہ سب ینصرون مدد دیے جائیں گے، فعل مضارع ہے، یا ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ناصرہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، نون صاد را، ناصرہ، یعنی ان کی کوئی مدد نہ ہوگی. اور نصر عربی میں مدد کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کی مدد. اور ناصر مدد کرنے والا،
اسی طرح نصیر کا ورڈ بھی آپ پڑھیں گے، یہ اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب بھی مدد کرنے والا، ناصر بھی مدد کرنے والا، نصیر بھی مدد کرنے والا. ٹھیک ہے جی. تو یہ رہی وضاحت آپ کے لیسن کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.